बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हालात के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर नया निज़ाम आ रहा है, वो निज़ाम जमहूरी होगा, शरई होगा, या इसके साथ कोई मखलूत हुकूमत है जो तालिबान वहाँ पर बनाने का इरादा रखते हैं। इस हवाले से मुज़ाकरात बातचीत जारी है और उसमें काफ़ी हद तक पेशरफ्त भी है। हम ये जानेंगे कि जो भी मुमकिन तौर पर राइज हो जाएगा वहाँ पर निज़ाम, वो अफ़गानियों के लिए कैसा होगा, अफ़गानिस्तान से मुतसिल जो दीगर ममालिक हैं वो उनके लिए कैसा होगा, स्पेशली पाकिस्तान के लिए वो कैसा होगा। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुहाजिरीन हैं उनके हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं। यूनाइटेड नेशन का बयान, स्टेटमेंट एक सामने आई है जिसके मुताबिक वहाँ से एक बड़ी तादाद के अंदर मुहाजिरीन दूसरे ममालिक का रुख कर सकते हैं। पाकिस्तान और दीगर ममालिक क्या इस चीज़ के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ को एंटरटेन करें? सिक्योरिटी, इकॉनमी के क्या हालात इस चीज़ की इजाज़त देते हैं? साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनखला का जो अमल है वो किस हद तक मुकम्मल हो चुका है दीगर ममालिक अफ़गानिस्तान से, और आने वाले दिनों के अंदर कितनी तेज़ी से इनखला मुकम्मल हो पाएगा, खुसूसन अमरीका का इनखला। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें लेफ्टिनेंट राइट नईम खालिद लोधी साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अनीला अली साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं अमेरिका से, डेमोक्रेट पार्टी से इनका ताल्लुक है, मेंबर ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक कॉकस हैं, DC डेमोक्रेट्स से इन्होंने हमें ज्वाइन किया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा जनरल साहब। सर ये बताइएगा कि अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं अफ़गानिस्तान के, जो मौजूदा हालात हैं और मुमकिन तौर पर जो सेटअप हो सकता है, क्या एनालाइज़ कर रहे हैं सर सूरत हाल को आप? लेकिन जी जो कुछ सामने आ रहा है मेरा ख्याल उसी डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं। अफगान तालिबान ने एक तो ये कहा है कि हम एक ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, जिसका ये मतलब हरगिज़ ना समझा जाए कि ऑल इंक्लूसिव। साफ ज़ाहिर है कि वहाँ जो एथनिसिटीज़ हैं, वहाँ पर जो सेक्टेरियन मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उन सबको साथ शामिल करेंगे। ये बात हम उनकी मानते हैं, कर लेंगे, उम्मीद है। उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ जमहूरियत होगी, उन्होंने कहा कि यहाँ इंतखाबात का भी टाइम नहीं है और हम तमाम लोग जो हैं वो करेंगे। अब वो जिरगे से फैसला करते हैं, जैसे भी करते हैं। बहरहाल ये हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए कि अगर वहाँ पर वो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आते हैं और अक्सरियत लोगों की जो है उनके साथ हो जाती है या मानती है उस निज़ाम को जो वो लेकर आते हैं, फिर हमें इसलिए फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि देखें हमारे कितने दोस्त ममालिक हैं जिनमें तरह तरह के निज़ाम हैं। कभी हमने वहाँ डिमांड नहीं की उधर जमहूरियत होनी चाहिए या उधर ये होना चाहिए। हर मुल्क का अपना निज़ाम है, अपने उनके कल्चर होता है। और अफगानिस्तान की अगर तारीख देखें, कितनी वहाँ पर जमहूरियत पहले रही है। ये जो पिछले दिनों जो जमहूरियत जिसका बहुत जिक्र होता है, ये भी 5% वोट डले थे और 6 महीने के बाद रिजल्ट लाया गया था और 2 बंदों ने कहा था जी हम सदर हैं। तो ऐसी जमहूरियत से तो मेरा ख्याल वही वैसे ही बेहतर है, और करप्शन की इंतहा थी और सब कुछ थी। तो मेरा अपना ख्याल ये कि मैं उन लोगों में से हूँ जिसने कहा था शुरू में कोई सिविल वॉर नहीं होगी, लोग नहीं मानते थे। मैंने कहा था काबुल के ऊपर कोई हमला नहीं होगा, लोग नहीं मानते थे। और अब जब उन्होंने सबको माफ़ कर दिया, वहाँ से एवैक्यूएशन हो रही है, सब कुछ ठीक जा रहा है, तो उसके बावजूद लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई सान्या क्यों नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा मसला पैदा होगा। साफ ज़रा एक छोटे छोटे इरिटेंट्स हैं, वो उसके ऊपर उम्मीद है काबू पा लेंगे अफगान सारे मिलकर। वैसे क्या लगता है तालिबान वहाँ पे सेटअप जो भी आएगा उसको कंटिन्यू इसी तरह कर पाएंगे? मेरा ख्याल है कि मेरा अपना अंदाजा ये कि कम से कम इनको 2 साल लगेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। गवर्नमेंट तो अभी बन जाएगी, लेकिन उसके अंदर इतराज़ात होंगे, लोग शिकायतें करेंगे, ये कोई एडजस्टमेंट करेंगे, किसी की बात मानेंगे, किसी की नहीं मानेंगे। तो ये इतने अरसे के बाद 20 साल के बाद आप देखो ना यार कि मतलब क्या कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। उसके बाद अगर कोई ये समझे, वो जैसे कहते हैं कि हथेली पे सरसों जमाना, वो तो नहीं कर सकते। तालिबान के पास कोई जादू तो नहीं है। तो 2 साल मेरे अंदाजे में लगेगा इनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और 5 से 7 साल इनको लगेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। वो भी उस सूरत में कि इसके अंदर रखना अंदाजी ना हुई, किसी ने फिर वापसी में इसमें हाथ ना डालना शुरू किया। अगर हम इनके हवाले कर दें, जैसे कि कह रहे हैं कि खुद अफगान अपने फैसले करें, फिर ये सही समझ में जा रहे हैं। मेरा अपना अंदाजा ये है वो 5-7 साल में जो आएगी, मौजूदा निज़ाम कैसे चलेगा? अभी आप जानते हैं कि वहाँ पे एड लार्जली बहुत सारे ममालिक हैं जो मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर एड भी दे रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं। अपने उसके अंदर ना इंडस्ट्री है, ना उस किस्म की माइक्रो ना मैक्रो किस्म की कोई उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो हुई है, ना कोई इस किस्म का जो है वहाँ पे कोई स्किल है कि जी बहुत ज़्यादा स्किल जो है वो वर्कर हैं वहाँ पे और बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस कर लेंगे। तो ये इतना अरसा निज़ाम कैसे चलेगा, इक़्तिसादियात कैसे चलेगी? ज़ाहिर है 4 करोड़ लोगों को, 4.25 करोड़ लोगों को। बिल्कुल सवाल जायज़ भी और दुरुस्त भी है, आप सही कह रहे हैं।
اور اسی چیز کے پیش نظر ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا ان کی مدد کرے، لیکن ایک وہ گروہ جو کہ ہمیشہ سے خلاف رہا ہے ان کے، اور میرا خیال ہے کہ افغانستان میں کوئی زیادہ امن کا خواہاں بھی نہیں ہے، ان کے ایکشنز ابھی سے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جیسے وہ آئی ایم ایف بھی، ورلڈ بینک بھی اور امریکہ بھی سب کہہ رہے ہیں ہم فریز کر دیں گے. آپ نے ان کی مدد کرنی ہے یا اس کو مزید ٹرموائل میں لے کے جانا ہے؟ جو ہو گیا وہ تو سب کے سامنے، اس کو تو آپ الٹا نہیں کر سکتے. ٹرموائل میں لے کے جانا چاہتے ہیں. ہاں جی بالکل ٹرموائل میں لے کے، لیکن چائنا، رشیا، ایران، پاکستان، سینٹرل ایشین کنٹریز، کچھ اور کنٹریز مدد کریں گے. آخر ملک جو ہیں دوبارہ زیرو سے اٹھ جاتے ہیں. میں اسی پہ چاہتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس پہ ہم نے ڈیبیٹ لازمی کرنی ہے. میں انیلا صاحبہ کی طرف جانا چاہتا ہوں. انیلا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ امریکی پرزم یا امریکی لینس سے کہ اس ساری صورتحال کو وہ کیسے انالائز کر رہے ہیں، اور خصوصاً پاکستان کے رول کو کس طرح وہ دیکھ رہے ہیں ابھی تک جو امریکہ یا امریکہ میں بیٹھی قیادت ہے. جی پہلے تو میں یہ کہوں کہ سو فار ہمارے 37,000 کو ایویکیویٹ کر دیا افغانستان سے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایک لا انووک کیا ہے جس میں کہ کمرشل ایئر لائنرز بھی لیے ہیں، اور انہوں نے یہ امریکن لوگوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ ہر وہ انسان جس نے افغانستان میں ہمیں ہیلپ کی ہے وہ بھی پہنچ جائے گا. اور دوسری کنٹریز دیکھیے، یو اے ای، ٹرکی، ازبیکستان، ساری کنٹریز فارورڈ آئی ہیں اور انہوں نے ہیلپ کیا ہے. جرمنی جہاں بیسز ہیں، قطر، بحرین، وہ کنٹریز نے اپنا سٹیپ اپ کیا ہے گیم اور امریکہ کو ہیلپ کر رہے ہیں. آئی تھنک جو انیشل دنیا کو شوق ہوا تھا کہ یہ اس طرح سے ودرال ہوا، there was no way کہ کوئی پلیزنٹ ودرال ہوتا یو ایس کا آفٹر 20 ایئرز. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے، لیکن یس اٹ could been managed really well. لیکن دیکھیں ہماری جو سب سے بڑی غلطی تھی جس کے لیے ہم سب نے ایز ڈیموکریٹس اینڈ ایز امریکنز ہم نے آبجیکٹ کیا تھا کہ کیوں ٹرمپ صاحب نے اس وقت 2 سال پہلے جو ودرال ایئر دے دیا تھا اور ڈیٹ دے دیا تھا، تو طالبان کے پاس تو ویسے بھی ہیڈ سٹارٹ تھا، اور آج کا طالبان 20 سال کا طالبان تو ہے نہیں. زیادہ ان میں پولیٹیکل اویئرنیس ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بالکل وائلڈ ہو جائے گی اگر انہوں نے عورتوں کو اس وقت مولیسٹ کیا، ابیوز کیا یا ان کے رائٹس لینے کی کوشش کی. تو وہ بھی بڑا دیکھ کے چل رہے ہیں. آپ ان کی باتیں سنیں گے تو میں چاہتی ہوں ایز اے وومن کہ میں ان کو بلیو کروں. میں چاہتی ہوں کہ وہ اسلامک رائٹس دیں، اور ہر امریکن یہی چاہتا ہے. دنیا میں اس وقت ساری جو ڈر ہے ان کو یہ نہیں ہے. امریکہ کا بھی ایک پول ہوا CBS کا، اس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ودرال ہوا وہ لوگوں کو پسند نہیں ہے، لیکن they still Americans wholeheartedly support the exit of the US troops. So میرا یہ خیال ہے کہ as time will tell, definitely ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ for sure کہ طالبان کو ہم believe کر سکتے ہیں after so many years، لیکن at least وہ چاہتے رہے ہیں. اور ہم نے یہ بھی آج میں نے سنا ہے کہ ریکویسٹ کی ہے کہ طالبان سے نیگوسیشنز ہو رہے ہیں کہ 31 کے بعد بھی ہم اپنے جن کو ودرا کرنا ہے، جن کو نکالنا ہے، ایویکویٹ ودرا کرنے دیا جائے. بھی دیکھنا ہوگا کہ آگے آنے والے دنوں میں چیزیں کیسے انفولڈ ہوں گی. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں وقت تو اچھا تک بریک کے جانے پڑتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں صورتحال کس جانب جا رہی ہے. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایمبیسڈر آصف درانی صاحب. فاسٹر ہیں، بڑے قریب سے ساری صورتحال پہ یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، نظر رکھی ہوئی ہے. ویلکم ٹو دا شو درانی صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ افغانستان کے اندر اس وقت طالبان کا جو رول ہے وہ ایک پیس لونگ جو ہے یا امن پسند کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. یہ رول یا یہ جو ابھی پیس لونگ ایک چیز سامنے آ رہی ہے، یہ نظریہ ضرورت کے تحت ہے یا طالبان یہ بدل چکے ہیں؟ دیکھیے ایز اے وکٹر طالبان کو الٹیمیٹلی ان کا جو آبجیکٹو ہوگا وہ ملک میں پیس ہونا چاہیے، تو وہ اس کے حصول کے لیے وہ اقدامات کریں گے. اب جو طالبان اس دفعہ آئے ہیں اس میں یقیناً ایک پیپل آر پلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ ان کا ایک جو رویہ ہے وہ مختلف ہے. جب یہ پہلے کابل پہ جب انہوں نے سپٹمبر 96 میں جب قبضہ کیا تھا تو اس وقت بہت ہی
کچھ تو خون ہوا تھا جو کہ اب نہیں ہے، بلکہ بالکل ہی نہیں ہے. اور یہ جو کابل کے ایئرپورٹ کے اطراف میں جو 20 لوگ مرے ہیں وہ تو اسٹیمپیڈ میں مرے ہیں، اس کا طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے یہ طالبان کا جو یہ ہے، یہ ایک نیا اوتار کے طور پہ فی الحال تو نظر آتا ہے، جس میں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. انہوں نے تمام حقوق کی جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی ہے، انکلوڈنگ خواتین کے حقوق کے پروٹیکشن کی بات کی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو عام معافی کا اعلان کیا ہے، چاہے وہ فوجی ہوں یا سیاست مدار ہوں یا جو ہے اور وہ لوگ یا جو سیکورٹی ایجنسیز کے ہوں، تو یہ چیزیں پہلے جو ہے مسنگ تھیں، پہلے ایسا نہیں تھا. اور اگر آپ دیکھیں تو جب 9/11 کے بعد امریکہ نے بھی گن گن کے ان لوگوں کو پکڑا، پھر یہ جو طالبان سینکشن لسٹ ہے 1267 والی، اس کے اندر تقریباً 148 طالبان اب بھی جو ہے اس لسٹ میں فگر کرتے ہیں. اور امریکہ نے جو ہے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے لاسٹ ایئر کے ایگریمنٹ میں کہ May 31 تک ان کو ڈی لسٹ کر دیا جائے گا. وہ اگرچہ نہیں ہوئے، بہرحال اس کی لسٹنگ یا ڈی لسٹنگ کے اب مان ہی نہیں رہے، کیونکہ یہ وہ طالبان جو گوانٹانامو بے میں تھے یا جو اس لسٹ میں فگر کرتے تھے، وہ سارے کے سارے دوحہ میں بیٹھے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں. تو افغانستان میں طالبان نے اپنا ایک ایز اے اسٹیک ہولڈر اپنے کریڈنشل اسٹیبلش کیے ہیں، جس کو امریکہ نے بھی مانا ہے، ویسٹ نے بھی مانا ہے، اور امیجیٹ نیبرز نے بھی ان کو مانا ہے. تو اس لحاظ سے ایک آپ سمجھیں کہ انہیں ایک ریکگنیشن جو ہے وہ انفارمل ریکگنیشن مل چکی ہے. باقی اس کو فارملائز کرنا ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ابھی تو خود طالبان جو ہے وہ خود اپنے جو انکلوسیو جو ان کی جو اپروچ ہے حکومت بنانے کی، ابھی تو وہ پورا پروسیس بھی پورا نہیں ہوا ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ باقی جتنے دھڑے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کس نہج پہ جاتے ہیں، اور اس کا جو ہے اوور آل امپیکٹ کیا ہوتا ہے، اور آیا جو جتنے اپوزیشن فیکشنز ہیں وہ جو ہیں وہ آن بورڈ ہوتے ہیں یا نہیں. اور ایک اب جو مسئلہ جو پنشیر ویلی کا ہے، جس میں احمد مسعود جو ہیں وہ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے سرنڈر نہیں کریں گے. یا ویسے کچھ رپورٹس نہیں ہے کہ پنشیر کے اوپر انہوں نے کافی حد تک ٹیک اوور کیا، لیکن ابھی مصدقہ طور پہ اطلاع نہیں آئی. دیکھیے ٹیک اوور تو بہرحال ایک ملٹری ٹیک اوور ہو جائے گا نا، لیکن اس کو سیاسی طریقے سے آپ اس کو حل کرنا چاہیں گے تو وہ ایک اس کا ایمیکیبلی اس کا ایک سلوشن سامنے آئے گا. لیکن اگر یہ زور سے ہوگا تو اس کے جو وہ گرجز ہیں وہ موجود رہیں گی، وہ جو ایشوز ہیں وہ رہیں گے، طور پہ وہ دوامدار نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہے گا. میں جنرل نعیم کی طرف جانا چاہوں گا. جنرل صاحب، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ کا یہاں سے انخلاء تقریباً ہو چکا اور تھوڑا سا رہ گیا ہے. اب اس انخلاء کے بعد IMF ہو یا وہ کسی اور باڈی کی صورت میں اکنامکلی جو ہے وہ سینکشنز یا اکنامک جو ہے ایک کلوجر کی جانب چیزوں کے اشارے کنارے مل رہے ہیں. سوال سر یہ ہے آپ سے کہ ایک اسکول آف تھاٹ بڑا اسٹرانگ پایا جاتا ہے، پریویل کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ ایک پلان کے تحت نکلا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر انسٹیبلٹی ہو تاکہ افغانستان کم پاکستان کے اندر اوور آل ایک صورتحال انریسٹ کی رہے، جس سے ہم سی پیک کے ذریعے جو ہے وہ چائنا کو بہت سارے ڈیمیجز اور ڈینٹس ہیں جو پہنچا سکیں گے. اور فائنینشیل کرب از دا اسٹرانگیسٹ تھنگ، جس کے بعد بہت سارے لوگ آمنے سامنے ہو سکتے ہیں، بندوقیں اٹھا سکتے ہیں. بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے. کیسے رسپونڈ کریں گے اس کو آپ جنرل صاحب؟ جی، میں امریکہ کے انخلاء کی اگر تھوڑی سی اجازت دیں میں بات کر لوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر امریکہ پرائرٹائز کرتے کہ سب سے پہلے صرف امریکنز کو نکال لیتے اور اس کے بعد جو افغان ان کے جانا چاہتے ہیں، تو اب تک کب کے وہاں سے نکل گئے ہوتے. انہوں نے جان کے ایسا کیا ہے کہ مکس اپ کر دیا سارا معاملہ، کہ آپ نے دیکھا جہازوں کے جہاز بھر کے افغانوں کے جا رہے ہیں اور ساتھ امریکن بھی اور باقی فارنرز بھی جا رہے ہیں. اگر یہ پورا آپریشن صرف فارنرز کے لیے ہوتا تو اب تک سارے نکل چکے ہوتے. اور بعد میں جب افغان طالبان خود کہہ رہے ہیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں جانا جائے. اور ایک بات میں کہہ دوں، اگر کسی بھی ملک میں آج آپ یہ اعلان کر دیں کہ ویزا کے بغیر آپ کو فری رائڈ ہے اگر آپ UK یا امریکہ جانا چاہیں، اگر ہر تھرڈ کنٹری کا ملک اس سے بھی زیادہ رش نہ ہو تو آپ مجھے کہیے گا. تو اس فنامنا کو ادھر چھوڑ دیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ امریکہ واز دی ورلڈ. ابھی بھی امریکہ از مور دین ہاف آف دی ورلڈ، اگر میں بامحاورہ استعمال کر رہا ہوں. بٹ امریکہ از نو مور دی ورلڈ. رشیا، چائنا
اور کچھ ممالک جو ہے ودن یورپین یونین بھی آپ کو پتا ہے کہ جرمنی کا تھوڑا سا رویہ مختلف، فرانس کا بعض اوقات ہو جاتا ہے. تو اگر یہ امریکہ چاہے گا بھی کہ اسٹرینگولیٹ کرے افغانستان کو اکنامکلی، تو ہاف کامیاب ہوگا. یہ نہیں میں کہتا کہ کامیاب نہیں ہوگا، بڑے ان میں دم ہے اور وہ کر سکتے ہیں. لیکن جو باقی ملک یہاں پر امن چاہتے ہیں وہ بھی کافی سارے ہیں، جن کا میں نے کچھ کا نام لے دیا. ارد گرد کے سارے ممالک ہیں، سینٹرل ایشین کے ممالک ہیں، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی آ جائیں. تو میرا خیال افغانستان چل پڑے گا. اور ایک اور مجھے کافی میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو میری سوچ ہے کہ جب یہ دیکھیں گے امریکنز اور یو کے والے کہ بھی یہاں پر تو ابھی چائنا کو روکا نہیں جا سکتا، رشیا کو روکا نہیں جا سکتا، تو بجائے اس کے کہ اس فیلڈ کو کھلا ان کے لیے چھوڑ دیں، وہ اکنامکلی یہاں پر جمپ کر جائیں گے. وہ تسلیم بھی کر لیں گے افغانستان کو اور اس کی مدد کرنا بھی شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ علاقہ ہے. سینٹرل ایشین کا راستہ نیچے جاتا ہے اور انڈین اوشن کو روس یہاں سے نیچے جا سکتا ہے، انڈین اوشن کو یہاں ایران کھڑا ہوا ہے، پاکستان ایٹمی ملک موجود ہے، پھر ان کا حلیف جو ہے ہندوستان بالکل نزدیک ہے. تو ایسے میرا خیال وہ خلا نہیں چھوڑیں گے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ کچھ وہ پریشر ضرور ڈالیں گے، بٹ الٹیمیٹلی دے آر گوئنگ ٹو کم بیک اینڈ دس ٹائم. اور آپ کو پتا ہے کہ جو اس وقت کولڈ وار چل رہی ہے وہ ساری ہے اکانومی کی، تو اکانومی کو لے کر ہی وہ یہاں پر مقابلہ کریں گے، مجھے ایسے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، انیلا کی جانب میں جانا چاہوں گا. انیلا، آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ افغانستان کی جانب سے طالبان کی نئی جو لیڈرشپ ہے اس کی جانب سے کچھ تنبیہ بھی کی گئی بھارت کو. بھارت بڑا قریبی الائے ہے امریکہ کے سارے معاملے کے اندر، اور امریکہ بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کرتا ہے. اس سارے معاملے کو ان کانٹیکسٹ آف انڈیا، ان افغانستان، ان پاکستان کیسے دیکھتا ہے امریکہ؟ دیکھیے، اس وقت جو امریکہ میں انڈینز ہیں ان کو ڈیفینیٹلی برا لگ رہا ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل امپورٹنس تھی وہ کم ہوگی، بیکاز وہاں سے طالبان نے آلریڈی وہاں انہوں نے اپنے کتنے ان کے ڈیولپمنٹ جو انہوں نے بلینز وہاں انویسٹ کیے تھے وہ سب ان کو نکال کے ختم کرنے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ایگزٹ ایسا ہوا ہے، وڈرول اتنی جلدی ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے طالبان اسٹرانگر ہو گئے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہر ملک کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے انٹرسٹ میں کیا بہتر ہے. پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے ڈیفینیٹلی کہ ٹیررزم نہ ہو، کہ طالبان وہ نہ ہوں جو 20 سال پہلے تھے، کیونکہ اس سے ہمارا ملک افیکٹ ہوا ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، 20 سال سے ایکسٹریمزم کیسے آیا پاکستان میں، اسی طرح سے آیا. تو پاکستان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت وہ ویسا ایمرج کرے ایز اے اسٹیٹس من. عمران خان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہیلپ کریں اور پولیٹیکل سلوشنز ڈھونڈیں، طالبان سے ہیلپ کریں نیگوشیٹ کرنے میں. اس کے علاوہ دیکھیے انڈیا جو ہے وہ شروع میں آپ کو ان کی ہمیں بہت سننے میں آیا کہ وہ اپسیٹ ہیں، اس کے بعد انڈینز بھی چینج ہو گئے. اب میں ان کی ٹون دیکھ رہی ہوں ریکنسیلیٹری ہو گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی پلے کرنا چاہیے پارٹ. تو اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سارے جو ریجنل پلیئرز ہیں دے وانٹ ٹو ایمرج ایز peacemakers, as helping the Afghans find their own and help them build a stable Afghanistan. انڈیا کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا، بیکاز انڈیا پاکستان میں ایک جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹیررزم فائٹ کرنا ہے. اگر آئسس کل کو افغانستان میں آ جاتے ہیں، جو کہ ہیں تھوڑے، لیکن اگر وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ان کی بلڈ ہوتی ہے، اور طالبان کو ہم دنیا کی کمیونٹی نہیں گائیڈ کرتی کہ نو مائنورٹیز اور ویمن کو رائٹ دو، اسلام وہ ہے جو مائنورٹیز اور ویمن کو رائٹ دیتا ہے، تو وہ بھی اسٹرے ہو سکتے ہیں. سو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ فار انڈیا اینڈ پاکستان ٹو ورک ٹوگیدر آن دس ٹو کرب ایکسٹریمزم. اس طرح سے اسٹیبل ہوگا افغانستان، اور پاکستان اور انڈیا کے اندر بھی ایکسٹریمزم کم ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں کیا پرابلمز ہیں. پاکستان ہیز ٹو بی اے اسٹیبل کنٹری اینڈ مینٹین دیٹ ہیز ٹو بی اے اسٹیبل کنٹری. امبیسڈر زورانی، آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ بتائیے گا امبیسڈر صاحب کہ ابھی تو حالات لگ رہا ہے کہ کنٹرول میں ہیں افغانستان میں اور رہیں گے، لیکن یونائٹڈ نیشن بھی اس چیز کے حوالے سے انفارمیشن جاری کر چکا ہے. بہت سارے سرویز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ افغانستان سے مہاجرین ہجرت کر سکتے ہیں، اور 5 لاکھ کہیں آ رہا ہے، کہیں 7 لاکھ آ رہا ہے. جتنے بھی ہوں، سوال میرا یہ آپ سے، کیا پاکستان ان کو انٹرٹین کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ نمبر 1 اینڈ نمبر 2، کیا پاکستان کو انٹرٹین کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے، جب بھی اگر ریفیوجیز آئیں گے تو وہ ایک اکنامک برڈن تو امیجیٹلی ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ سیکیورٹی برڈن بھی ہو جائے گا. اور اگر یہ ریفیوجیز جو ہیں ہمارے بارڈر کی طرف رخ کرتے ہیں
تو پھر آپ انڈر آبلیگیشن ہیں آپ کو پناہ دینا، کیونکہ ورنہ پھر ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہو جائے گا جو ہمارے لیے جو ہے اس اکنامک برڈن سے زیادہ جو ہے وہ ایمبیرسنگ ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس میں جب ریفیوجیز کسی ملک میں چلے جاتے ہیں تو یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار ریفیوجیز اس کا رول فوراً آ جاتا ہے، اور تاکہ وہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ پاکستان میں جو میرا اطلاع ہے وہ تقریباً 500,000 ریفیوجیز کو کیٹر کرنے کا ابھی یعنی کنٹیجنسی پلان ہے، جس کے تحت یہ ان کو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن لکیلی ابھی کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے کریڈٹ بہرحال طالبان کو دیا جانا چاہیے کہ انہوں نے جب سے جتنی مختلف پروونسز پہ جو ہے ان کا کنٹرول بنتا جا رہا تھا، وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ بائی اینڈ لارج پیسفلی تمام جو ہیں پروونسز ان کے کنٹرول میں آئے ہیں، بہت کم ریزسٹنس ہوئی ہے، اور کابل میں بالکل ہی ریزسٹنس نہیں ہوئی، بلکہ کابل میں تو ان کو زبردستی اس لیے آنا پڑا کہ اشرف غنی کی فورسز جو ہیں وہ بالکل میلٹ ڈاؤن ہو گئی تھی، اور کابل کے اندر کوئی جو ہے سرکاری طور پہ کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے طالبان کو جو ہے ضرورت کے تحت آنا پڑا۔ یہ خود طالبان کے اسپوکس پرسن نے خود کہا ہے، اور اس میں حقائق بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کابل کے اندر جس طرح کا امن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو لہٰذا جو ہے انسانی جانوں کا یا کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، تو یہ ایک حوصلہ افزا باتیں ہیں۔ ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ نے جو اس کے افغانستان کے جو فنڈز کو فریز کیا ہے، تقریباً $9 بلین کے قریب جو ایسٹس بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی اگر انٹرنیشنل ڈونرز کی طرف سے جو اسسٹنس ملنی تھی افغانستان کو، اگر وہ روک دی جاتی ہے تو ایک کرائسس پیدا ہو سکتا ہے۔ افغانستان میں پاورٹی کا گراف اب بھی 60% ہے، لوگ بلو پاورٹی لائن ہیں، اور یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس افغانستان کے اندر بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے، تو اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ میری بھی یہی رائے ہے کہ آنے والے دن میں جو یہ اکنامک امبیلنس ہے یہ یقینی طور پہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جنرل صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ سر ہمارے پاس کچھ وقت کی کمی کا سامنا ہے۔ جنرل صاحب یہ بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ کمان کر چکے ہیں ایک اچھی جگہ پر اور اس معاملات کو سمجھتے ہیں فوج کے، اب یہ بتائیں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز بڑی ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں اگینسٹ ٹی ٹی پی اینڈ دیئر ایکٹیویٹیز ان پاکستان۔ ٹی ٹی پی کا پلان کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے؟ اس حوالے سے اطلاعات یا نیوز یہ بھی آ رہی ہیں کہ افغانستان طالبان وہ پوچھ رہے ہیں جی آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ اب ان کا پوچھنا یا ان کا استفسار کرنا تو ایک جانب، پاکستان کے اپنے لیے ٹی ٹی پی کی اس وقت کتنی سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور ٹی ٹی پی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کیا حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے؟ جی دیکھیں، ٹی ٹی پی کا تو تھریٹ ہے ہی، یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس تھریٹ کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس تھی وہ بھی وہاں پر نہیں ہے، وہ تھا را اور کچھ اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ان کو پلاننگ بھی کر کے دیتے تھے، اور انہوں نے بلکہ یہ بی ایل اے، بی آر اے، داعش اور ان کو آپس میں ملایا بھی تھا، آئی ایس آئی کے وغیرہ کو۔ اب وہ چونکہ وہاں سے چلے گئے، میں انڈینز کی بات کر رہا ہوں، میں را کی بات کر رہا ہوں، این ڈی ایس ان کی معاونت کر رہا تھا اور ہمارے پاس اس کے کھلے شواہد موجود ہیں، تو ایک تو یہ ایک بڑا فیکٹر نکل گیا۔ تو ان اینی کیس ٹی ٹی پی پہلے کے مقابلے میں کمزور ہی ہوگی، اس سے مضبوط نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات جو چیز سامنے آئی ہے، پتہ نہیں اس میں کتنا سچ ہے، اللہ کرے کہ سچ ہو، کہ افغان طالبان نے ایک کمیشن بنایا ہے جس میں وہ ٹی ٹی پی کے متعلق فیصلہ کریں گے، اور ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ہماری سرزمین سے کوئی پلاننگ کوئی اب استعمال نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے گھر جانا ہے تو اپنے پاکستان میں جائیں اور وہاں پر فیس کریں جو بھی چیز ہے۔ اور پاکستان نے، میرا خیال ہے کہ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے بات کی تھی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ بات چیت ممکن ہے، اور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے، ملیٹریلی دیکھا جائے، اس کے پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، اس کے پیچھے جو پیسے تھے وہ دیکھا جائے، ٹی ٹی پی بہت زیادہ کمزور آلریڈی ہو چکی ہے اور آنے والے مہینوں میں مزید کمزور ہوگی۔ اور ایک بات تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنی بری اشرف غنی کی حکومت ثابت ہوئی ہے پاکستان کے لیے، انہوں نے جتنا جگہ دی ہوئی تھی
را کو اور ہمارے خلاف سب کچھ، اتنا تو کوئی بھی آنے والی حکومت امکان نہیں ہے کہ ہوگا. بس یہ ہاں جی یہ نہیں میں کہتا کہ وہ ہمارے حوالے کر دیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ چونکہ یہ وعدہ انہوں نے پوری دنیا سے کیا ہے، روس کے، چین کے، تو وہ ہمارے ساتھ بھی وعدہ کیوں نہیں نبھائیں گے. تو ٹی ٹی پی از گون، فنشڈ. ٹھیک ہے جی. انیلا آپ کی طرف آؤں گا، تھوڑا سا ٹائم کوئک ہے ہمارے پاس. یہ بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال میں جس طرح امبیسڈر صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کل کو وہاں پہ اکنامک کرب لگتے ہیں تو آپ کے خیال سے کس حد تک ڈیوسٹیٹنگ ہو سکتے ہیں وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس، اور اس ساری صورتحال میں ذرا روشنی بھی ڈالیے گا جو وہاں پہ ایتھنک مختلف گروپس ہیں، جو مختلف سیکٹیرین وہاں پہ معاملات ہیں افغانستان کے اندر. ہاؤ ڈو یو اینالائز دیٹ؟ جی مجھے اس بات کا کافی آئی ایم کوائٹ شیور کہ یہ جو اکنامکس جو ان کی ایسیٹس فروزن ہیں، وہ جیسے ہی ان کے نیگوسیشنز کمپلیٹ ہو جائیں گے، امریکنز ایویکیویٹ ہو جائیں گے، تو وہ آلریڈی وہ ان کو ریلیز کر دیں گے. جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سارے جو امپلائیز ہیں، ابھی ایک میری ان سے بات بھی ہوئی ہے، دے آر ورکنگ 24/7 ٹو گیٹ دیم آؤٹ. طالبان نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شاید نہیں چاہتے ہیں 31 اگست کی ڈیڈ لائن پاس ہو، لیکن اگر نہیں ہوا تو انہوں نے کہا ہے کہ اوکے دے کنسیڈرنگ اٹ رائٹ ناؤ. سو مجھے یہ توقع ہے کہ امریکہ انشاءاللہ ان کا اکنامک جو ان کے ہارڈ شپ ہے اس میں ان کو ہیلپ کرے گا. آلریڈی اینگلا مرکل سے بات نیگوسیشنز ہو رہے ہیں اینڈ شی از all for helping افغانستان رائٹ ناؤ. قطر ہے، بحرین نے اسٹیپ اپ کیا ہے. تو یہ ساری جو کنٹریز ہیں، نیٹو ایلائز ہیں، ان سب کے اوپر امریکہ پریشر ڈالے گا اور ان سے اکنامک ہیلپ بنا کے کولیشن ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی اکنامک ہارڈ شپ ہوگی، کیونکہ اس وقت امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی اور کرائسس آئے. ایک جو ویمن اور مائنورٹی کی کرائسس ہے وہ ڈیموکریٹس کو بہت ہرٹ کرتی ہے، تو وہ ایک سیکنڈ کرائسس نہیں آنے دیں گے، اس کا مجھے یقین ہے. لاسٹ سر آپ سے سوال درانی صاحب، کوئی اکنامک کرائسس کے حوالے سے بتائیے گا، کیا فورسی کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ویسے کہ آ سکتے ہیں، اور اگر آئیں گے تو کس حد تک ڈیمیج؟ دیکھیے امریکنز اپنے جو مفاد دیکھیں گے. اگر واقعی امریکنز کے دلوں میں مائنورٹیز کے اتنا درد ہے تو وہ پھر انڈیا میں جو مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے تو انڈیا سے بھی کریں، لیکن وہ خاموش ہیں. تو وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جائے گا. اور اگر وہ یہ دیکھیں گے کہ طالبان جو ہے اگر ان کو امیجیٹ نیبرہڈ تسلیم کر لیتا ہے، لیکن امریکن جو ہے وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پوزیشن ویک ہے تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. امریکہ نے پہلے بھی ایسے ہی کیا تھا، تو وہ ہارڈ بارگین کریں گے. اور اس سلسلے میں ان کا جو بارگین ہوگا وہ وومنز رائٹس اپیرنٹلی ہوگا، اور اس میں پھر یورپین یونین بھی اس کا ساتھ دے گا. تو یہ ایک ہارڈ بارگین ہوگا. اب دیکھتے ہیں، لیٹس سی کیسے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے امبیسڈر آصف درانی صاحب، ہمیں جوائن کیا تھا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے، انیلا علی نے ہمیں جوائن کیا تھا واشنگٹن سے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.